सवाल पढ़ दीजिए। जिसमें इरशाद हो रहा है इंसान जमाने की कसम इंसान खसारे में है, नुकसान में है, घाटे में है। तो मतलब ये दुनिया है और इस दुनिया में तमाम जो है मुश्किलात मुसीबतें आती हैं और इस दुनिया में जो भी वाक़यात हुए, जो भी हादसात हुए, नेक या बद, वो जो है इंसान के लिए इबरत है। फ़तबिरू हो उलिल अब्सार, कुरान मजीद में इरशाद हो रहा है कि साहिबाने बसीरत के लिए इबरत है। जिस तरीके से जनाबी यूसुफ और जुलेखा का वाक़या है, ये नहीं कि सिर्फ जो है कहानी समझ की यूसुफ और जुलेखा का, इसमें भी जो है क्या है पढ़े, यानी जितने भी वाक़यात हैं जो थे या इस तरीके से फिरौन की या जो भी, तो वो सब जो है साहिबाने बसीरत के लिए इबरत है, सबक हासिल करे। या जो कूफे में वाक़या जो करबला के बाद जो काफिला गया, तो आप देखें है ना कि 40 हिजरी उससे पहले जो मौलाए कायनात थे है ना, वहाँ पे क्या कैफियत थी, लेकिन 10-11 साल के बाद 10 साल के बाद है ना कैसी कैफियत हो गई कूफे में कि अब वही जो है तमाशा और खारजी कह रहे हैं। तो बहरहाल ये सब जो है इबरत का मकाम है कि दुनिया जो है साहिब इबरत है। तो अब आप देखें कि जनाबे मुस्लिम अलैहिस्सलाम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पढ़े, सलवा तो पढ़ दीजिए दिल से, पढ़ दीजिए, बस ज्यादा वक्त नहीं लेना है ना, बहरहाल ज्यादा जहमत भी नहीं देना पड़ा। मुखलिस मजमा है, न ये जाकिर देख के आया है, न बानी मजलिस देख के आया है, तो इसी का सलवात पढ़िए मोहम्मद भाई। तो ये जो है क्या है इबरत है कि बुलाया, दावत दी, जो खत लिखा। देखिए बड़ी दकीर बात है कि ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ था, ये भी नहीं कि मसलन जो है 10 साल पहले 20 साल पहले खत लिखा था, नहीं, ज्यादा वक्त भी नहीं गुजरा था और खत लिखा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास। अच्छा, इमाम हुसैन ने जो क़याम किया, जाहिर सी बात है या इमाम खुद जाते या सफीर को भेजते, और अगर न जाते न भेजते तो फिर तारीख में ये बात लिखी जाती कि लोग वहां के आमादा थे, लेकिन जो है इमाम हुसैन ने तवज्जो नहीं दिया, हो जाता तारीख में ये बात लिखी जाती। तो अब आप देखें कि जिन्होंने खत लिखा, बहुत मशहूर जो थे, जो शख्सियत मशहूर, जैसे जो है शब्द बिन अरबई ये था, और जो है दिगर अफराद, हज्जाज, वो हज्जाज नहीं है दूसरा हालात, और जो है दिगर अफराद जो जिन्होंने खत लिखा था, यहाँ तक कि अब आप देखें कि बहुत से पलट गए हैं, पेशरे साथ क्या था सब देखा, लेकिन अब बाद में देखे किसने क्या किया। तो ये तमाम चीजें, ये जो अफराद थे इन्हें मालूम था, बहुत से ऐसे थे कि जिन्होंने रसूल इस्लाम का जमाना देखा, दिगर जमाना देखा, सब जो है मालूम था, लेकिन उसके बावजूद जो है इन्होंने हक को छोड़ दिया। क्यों? दुनिया के लालच में, दुनिया के लालच में हक को छोड़ दिया। तो जो भी दुनिया के लालच में हक छोड़ेगा तो ना उसके हाथ दुनिया आएगी ना आखिरत। ये दुनिया जो है अगर दुनिया परस्त हो जाए, इस दुनिया के लिए हक को छोड़ दे, तो फिर ये दुनिया जो है उसे इतना जलील करती है कि लोगों के लिए इबरत बन जाता है। और जो भी है इस दुनिया के सवारी पे सवार होगा तो जाहिर सी बात है कि उसे जो है मात खाना है। तो अब आप देखें ये जो अफराद थे, उसी में से काजी शुरह, ये भी जो है खलीफा सोम के जमाने में भी काजी था। बाद रवायत में तो ये भी है कि मौला के जमाने में भी कुछ दिन था और कुछ फैसला गलत कर दिया, मौला कायनात ने माजूर कर दिया इसे, लेकिन जो है ये काजी था। लेकिन अब आप देखें कि आखिरकार जो है दुनिया के लालच में आकर तमाम चीजें थी, बाद में ये कारोबार भी करने लगा है,
مکان وغیرہ یہ تمام چیزیں تھی، لیکن آخر کار جو ہے اسی نے جناب حجر بن عدی کے لیے فتویٰ دیا، اسی نے دیا، اور جناب حجر کو جو قتل کیا گیا تو یہی شخص ہے۔ تو یہ کیوں ایسا ہو گیا؟ یہ اسے سب معلوم تھا، اہل بیت پیغمبر معصومین علیہ السلام کے خاندان کے سلسلے سے، عصمت کے سلسلے سے گھبرا نہیں دے رہے ہیں۔ تھوڑا تاریخ پڑھ دے، تاریخ سلوات پڑھیے۔ اسے سب جو ہے معلوم تھا، سب اسے معلوم تھا، لیکن اس کے باوجود جو ہے آپ دیکھیں کہ کہاں گیا ہے نا، پلٹ گیا۔ یا مثلا جو ہے یہی سبت بن اربعی، اس کے بارے میں جو ہے تاریخ میں ہے نا تفصیل سے ہے، تاریخ میں اسے جو ہے بڑے تھالی کا بیگن کہا جاتا تھا۔ ایک کبھی جو ہے اس کا موقف واضح ہی نہیں ہوا ہے نا کہ یہ جو ہے کدھر ہے، ہر طرف جو ہے یہ پلٹتا رہا ہے نا، ہر طرف، یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ مولا کائنات کے ساتھ تھا، اور پھر جب خارجیوں سے جنگ ہوئی تو ادھر چلا گیا، خارجیوں کی طرف چلا گیا ہے نا، پھر جو ہے ادھر حاکم وقت کی طرف گیا، پھر دیکھا مسئلہ خراب ہو رہا ہے تو پھر جو ہے مولا کائنات کی طرف آ گیا۔ پھر جو ہے اس طریقے سے موقف جو ہے اپنا بدلتا رہا، اور آخر کار کہ جب یہاں تک بات آ گئی کہ جب کہا فیصل صاحب نے دیگر نے یہ کہا کہ دیکھو تمہیں جو ہے کربلا چلنا ہے اور امام حسین کو قتل کرنا ہے، تو اب اس نے کیا کیا معلوم ہے؟ بہانہ کر لیا کہ طبیعت خراب ہے، طبیعت خراب ہے کہہ کے بہانہ کر لیا۔ یہاں تک کہ جب امام حسین علیہ السلام مخاطب ہوئے اور امام حسین نے کہا کہ دیکھو تم نے خطوط بھیجے تھے، خط لکھا تھا کہ آ جائیے، لوگ آمادہ ہے، یعنی درخت آمادہ ہے، پھل آمادہ ہے، تم نے خطوط لکھے تھے، تو امام وقت کے سامنے اس نے کہہ دیا کہ ہم نے جو ہے کوئی خط نہیں بھیجا، جھوٹ بول دیا۔ امام وقت کے سامنے، امام حسین کے سامنے جھوٹ بولا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ امام کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے، پھر جو ہے حالات دیکھا، ادھر تو بہانہ کر لیا نا، ادھر تو بہانہ کر لیا کہ ہماری طبیعت خراب ہے، کہ فیصل صاحب نے کہا کہ تمہیں جنگ کرنی ہے، بہانہ کر لیا۔ اور بہرحال جو ہے اس کے بعد سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ واقع کربلا کے بعد جو ہے اب کیا کیا کہ یہ جو ہے ظالموں کی طرف ہو گیا، لیکن جب جناب مختار آمادہ ہوئے، دیکھا کہ حالات بدلے، تو یہ جو ہے جناب مختار کی طرف ہو گیا۔ سمجھے بھی آج کے دور میں بھی ایسے افراد پائے جاتے ہیں بہت، یہ سب عبرت کے لیے، اس سے جو ہے سبق حاصل کر لے۔ پھر دیکھا ادھر مفاد ہے تو پھر جناب مختار کی طرف چلا گیا۔ اب اس کے بعد جو ہے جب دیکھا ادھر جناب مختار کا مسئلہ قید کیا گیا تو پھر ظالم کی طرف چلا گیا۔ بہرحال جو ہے 70 ہجری میں مر گیا، 80 سال کی عمر میں جو ہے یہ مر گیا، لیکن جو ہے اس کا موقف واضح نہیں ہوا، کبھی ادھر آتا تھا، کبھی ادھر جاتا تھا، کبھی ادھر جاتا تھا، یعنی دنیا پرست، اور تاریخ میں بڑا تفصیل سے ہے نا، کم سے کم 1 گھنٹہ لگے گا تو بات مکمل ہوگی، لیکن کل کریں گے، گھبرائیے گا نہیں، یعنی صلوات پڑھیے محمد والے تو اس کا بھی واضح نہیں ہوا، تالی کے بیگن کہتے رہے۔ اور اسی طریقے سے جو حجاج کا اور بھی تھے، مثلا جو ہے ابجد قیس، یہ بھی، تو اب جو ہے یہ شخص حجاج، جو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ پہلے جو ہے ادھر تھا مولا کائنات کی طرف، اور پھر اس کے بعد جو ہے مولا کے خلاف ہو گیا، یہاں تک کہ یہ کربلا میں بھی پہنچا۔ اور جب امام حسین نے کہا تو اس نے بھی یہی جواب دے دیا۔ امام نے کہا کہ تم نے خط لکھا تھا، ہم نے جناب مسلم کو بھیجا، تو اس نے بھی کہا کوئی خط وط نہیں لکھا، یہاں تک اس نے آمادہ کیا، کوفے میں 18,000 کر لیا، آمادہ کیا کہ کوئی بھی جناب مسلم کا ساتھ نہ دے۔ اس قدر جو ہے اس نے محنت کی، اور آخر کار جناب مسلم جو ہے وہ تنہا ہو گئے۔ امام سے کہا کہ آپ نے کوئی خط نہیں لکھا، لیکن جب امام حسین شہید ہو گئے تو جب فیصل صاحب نے حکم دیا، شیخ جو ہے آگے بڑھا خیمہ جلانے کے لیے، تو اب یہی شخص ہے کہ اب تم کیا چاہتے ہو، عورتوں سے بھی جنگ کرنا ہے، عورتوں کو بھی ڈرا رہے ہو، تو یہی شخص تھا۔ اور پھر آخر کار جو ہے موقف واضح نہیں ہوا،
یہ جو تمام چیزیں ہوئی تو کیا اس لیے کہ یہ جو ہے دنیا پرست تھے، دنیا کے لالچ میں مبتلا تھے، دنیاوی زندگی میں اس طریقے سے گرفتار تھے کہ وہ جو ہے حق کا ساتھ نہ دے سکے۔ تو یہ واقعہ جو ہوا یہ ہمارے لیے سبق ہے، عبرت ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی دنیا کی زنجیر میں اس طریقے سے جکڑ جائیں کہ حق کے ساتھ نہیں بلکہ باطل کے ساتھ ہو جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ عہد کرنے کے بعد وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لیے ہے نا راہ ہموار کرنے کے بجائے جو ہے رکاوٹ بن جائے۔ بہت دقیق بات ہے، ایسا نہ ہو جائے ہے نا کہ رکاوٹ بن جائے۔ تو یہ سب جو ہے نا عبرت ہے کہ انسان جو ہے اس سے سبق لے، اسی لیے ہے نا روایات میں سب ہے نا کہ آخری دور جو آئے گا تو ایمان ہی نہیں رہے گا، ایمان نام کا رہے گا، نام کا ایمان رہے گا، صرف جو ہے نا زبان سے ایمان رہے گا۔ دیکھیں ایمان جو ہے وصیت اور معرفت ہے نا محبت یہ سب الگ الگ درجہ ہے۔ محبت میں تو چڑھاؤ اتار ہے نا، گھٹ جاتا بھی ہے بڑھ جاتا ہوتا ہے کہ نہیں محبت ہے نا۔ اگر آپ کسی سے محبت کیجئے ہے نا، اگر بہترین چائے مل گئی خوش ہو گئے، اگر تھوڑا زیادہ ہو جائے بریانی نمک تو ناراض ہو گئے 1 منٹ میں ہے نا۔ تو محبت گھٹتی بڑھتی رہتی ہے نا، لہذا جو ہے محب جو ہے وہ الگ ہے اور جو شیعہ ہے وہ پیروکار وہ جو ہے الگ ہے، ان کے درجات ہیں، ان کا جو ہے ایک مقام ہے۔ جناب فرزدق جو ہے کس منزل پہ تھے، لیکن اب آپ دیکھیں کہ جب امام حسین علیہ السلام جا رہے تھے مکے سے، جب آگے بڑھے ادھر سے فرزدق آ رہے تھے تو امام نے سوال کیا کہ کوفے کے حالات کیا ہیں؟ انہوں نے کہا کہ مولا سب جو ہے آپ کو دل سے مانتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اور کچھ بھی ہو جائے کوئی بھی جو ہے آپ کے خلاف تلوار نہیں اٹھائے گا۔ یعنی جو ہے یہ کہا کہ محبت کرتے ہیں، لیکن محبت جب منزل امتحان میں آئے تب پتہ چلتا ہے نا کتنی محبت ہے۔ محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، جب مال خرچہ کرنا پڑے تب معلوم ہوگا کتنی محبت ہے۔ جب جو ہے دیگر چیز کو قربانی ہو تب معلوم ہوگا کہ کتنی محبت ہے نا۔ زبان سے کہہ دینا یا بات آگے نہ بڑھ جائے تو کہا کہ سب آوازہ ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے فرزدق کہاں جا رہے تھے؟ حج کرنے جا رہے تھے۔ امام حسین خانہ کعبہ سے نکلے کربلا کی طرف جا رہے تھے، ادھر سے کوفے سے آ رہے تھے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ مولا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو امام نے کہا کہ پہلے یہ بتاؤ تم کدھر جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے حج کرنے جا رہے ہیں۔ تو پھر جو ہے انہوں نے سوال کیا مولا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ امام نے کہا کہ ہم حج بچانے جا رہے ہیں۔ دیکھیں امام نے کہا غور نہیں کیا، امام نے کہا ہم حج بچانے جا رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم حج کرنے جا رہے ہیں۔ اگر اس یہ نہیں کہہ رہے کہ محبت نہیں تھی اس منزل، اگر اس منزل پہ ہوتے تو ادھر نہیں جاتی ہے۔ صلوات محمد والا پھر جو ہے ادھر جاتے نا امام کے ساتھ جاتے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا کہ محبت جو ہے ایک اور سے ہے، شیعت یعنی امام کا پیروکار۔ امام نے اس طریقے سے حکم دیا ہے، امام کا پیروکار ہو اس میں جو ہے وہ عمل کر رہا ہو۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ دیکھیں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ وہ جو معاشرہ یعنی کوفے کے جو حالات تھے، ایسا نہیں ہے کہ وہ محبت نہیں کرتے تھے، وہ تو الگ چیز ہے، ضرب المثل ہو گیا ہے، لیکن محبت کرتے تھے امام سے۔ لیکن جب منزل آزمائش پہ آئے، جب منزل امتحان پہ آئے تب جو ہے یہاں سے معلوم ہو گیا، اب جو ہے ان کے قدم ڈگمگانے لگے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بہرحال جس طریقے سے معاشرہ ہو جائے، اور معاشرہ ہو جاتا ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ انسان کس منزل پہ پہنچ جاتا ہے۔ فرعون تو برا تھا ہی، لیکن اس سے زیادہ برا معاشرہ تھا جس سے پڑھیے
खुदा मान लिया, खुदा बनाए, तो उससे बुरा तो यही है ना, माशरे ही तो होता है ना। जैसे अगर कोई शराब पी रहा हो, सब खामोश रहे, तो जाहिर सी बात है ना, तो सब शराब है ना पिएंगे। अगर जो है मालूम ये हुआ कोई शख्स जो है सिर्फ बंडी, बुरा बुरा ना मानिएगा, इससे कोई मिसाल ऐसी नहीं है, सिर्फ बंडी और चड्डी पहन के आ जाए तो हर एक कहेगा अरे देखो चले जाओ, जाओ पहन कर आओ। हर शख्स जो है बोलेगा कि नहीं बोलेगा? माशरा जो है इसे कबूल नहीं करेगा। लेकिन जो है अगर इसी तरीके से गुनाह होता रहे, माशरा कबूल करे, तो फिर वो गुनाह जो है आम हो जाता है, यानी पूरे माशरे में होने लगता है। अगर कोई शराब पिए और कोई ना बोले तो सब जो है शराब पिएंगे। होता है कि नहीं? बात चीजें ऐसी होती। देखिए अगर काला जूता पहन ले है ना, तो हर एक टोकेगा। हराम नहीं है, मजलूम है, हराम नहीं है काला पहनना, लेकिन हर एक टोकेगा, अरे काला जूता पहन लिए, काला जूता पहन लिया, हराम नहीं है। और अगर जो है दाढ़ी ना रखे तो कोई नहीं बोलेगा। बढ़िया सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद है ना, दाढ़ी जो है मुबारा ये हराम है, तब कोई नहीं बोलेगा। लेकिन एक मकरू अगर काला जूता पहन लिया तो हर एक जो है ना उंगली उठाएगा, काला जूता पहन लिया तो पारा जो माशरे में एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। मरहूम महमूदुल हसन साहब किबला वो मजलिस में पढ़ा करते थे, वो उनका जुमला है, सब आप पहुंच जाए। वो कहते थे जवान जो दाढ़ी नहीं रखते वो समझ में आता है, ये बूढ़े कुछ जो है जुलैका चक्कर में नहीं रखते। और ये सलवार तो माशरा है ना जिस तरीके से हो जाए, तो अब ऐसे अफराद से। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जनाबे मुस्लिम को भेजा, और जाहिर सी बात वही ख्वास थे, आम जाने दीजिए जो खास अफराद थे, जो मानी जानी हुई शख्सियत थी, वो अफराद जो है इमाम हुसैन के खिलाफ, जनाबे मुस्लिम के खिलाफ आमादा हो गए। तो अब जो है जनाबे मुस्लिम की फजीलत क्या है, देखिए बाकी जो है इंशाल्लाह पढ़ेंगे अगर जिंदा रहे तो, है ना। लेकिन फजीलत अज़मत क्या है कि खुद पैगंबर अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया था मौलाए कायनात ने, पूछा रसूल इस्लाम से कि ये बताइए कि आप जनाबे अकील से किस कदर चाहते हैं, मोहब्बत करते हैं। तो कहा रसूल इस्लाम ने कि हम जनाबे अकील को इसलिए भी मोहब्बत करते हैं कि वो अकील है, वो जो है जनाबे अबू तालिब के फर्जंद है, और दूसरे जो है जनाबे अबू तालिब की वजह से और भी ज्यादा हम उनसे मोहब्बत करते हैं। और फिर उसके बाद जो है फरमाया कि इनका एक फर्जंद होगा कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के काम यानी कयाम के सिलसिले से शहीद हो जाएगा, जिसकी वजह से हम इसे और ज्यादा मोहब्बत करते हैं। और कहने के बाद यानी इमाम हुसैन के साथ जो है दिबाचा है ना जनाब मुस्लिम जो है करबला के दिबाचा, तो इसकी वजह से वो शहीद हो जाए, कुर्बान हो जाएंगे। तो ये कहने के बाद खुद जो है रसूल इस्लाम गिरिया करने लगे, समझ गए, रोने लगे। तो आप जो है जो ये कहते हैं कि शहादत तो 9 ज़िलहिज को हुई है, पहले से क्या जरूरत है मजलिस करने? अच्छा, तो जनाबे मुस्लिम जो है या करबला में 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन शहीद हुए, तो पहले ही से क्यों? तो रसूल इस्लाम जो है वो जनाबे मुस्लिम की शहादत से पहले ही गिरिया कर रहे थे। बढ़िया सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद से। तो जाहिर सी बात है कि उनकी जो आजमत है कि खुद जो है इमाम हुसैन ने भाई का और जनाब मुस्लिम को अपना सफीर बनाकर भेजा, नायब बनाकर भेजा कि ऐसा है कि जिसने इनकी बैअत कर ली, गोया जो है उसने हमारी बैअत कर ली। समझे आप? इमाम ने भेजा, इमाम हुसैन ने, मासूम है,
اور جناب مسلم کی عظمت ہے، فضیلت ہے، معصوم نہیں، لیکن اپنا نائب بنا کر بھیجا، یعنی اس منزل پہ ہے۔ اب کچھ لوگ جو ہے نوجوانوں کے ذہن میں ڈال دیتے ہیں کہ معصوم کا نائب جو ہے غیر معصوم کیسے بن سکتا ہے؟ نہیں، امام حسین نے جناب مسلم کو نائب بنا کر بھیجا، تو علم اور تقوی کے جو اس منزل پہ ہوگا وہ امام کا نائب ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ تو عزیزان محترم، معلوم یہ ہوا کہ اگر انسان جو ہے جو تاریخ میں واقعات گزرے ہیں، اگر انسان اس سے سبق لے، عبرت حاصل کرے، تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان جو ہے اس دنیا میں کامیاب رہے گا اور مرنے کے بعد بھی کامیاب رہے گا۔ لیکن ضروری ہے کہ انسان جو ہے وہ پہچانے دیکھے کیا نیک ہے، کیا بد ہے۔ کبھی کبھی جو ہے نا بد چیزوں کو جو ہے اس طریقے سے پیش کیا جاتا ہے کہ انسان جو ہے اسے اچھا سمجھنے لگتا ہے، بری چیز کو بھی اس طریقے سے پیش کرتے ہیں کہ اچھا سمجھنے لگتا ہے انسان۔ کبھی کبھی جو ہے ایسا ہی ہوتا ہی ہے، معاشرے کی دنیا میں یہی ہے کہ معلوم یہ ہوا کہ کھل کر دشمنی کرتا ہے، اور اگر کامیاب نہیں ہوا تو پھر کیا کرتا ہے؟ نہیں، پھر جو ہے اس سے دوستی کر لیتا ہے۔ سمجھے آپ، دوستی کر کے قریب ہو کر پھر جو ہے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا ہے۔ تو پہلے اگر دشمنی سے نہیں ہوا تو دوستی کر کے جو ہے اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا۔ لہذا جو ہے ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے ایسے دشمنوں سے۔ بس جھک کے مل لے، اخلاق سے سلام کر دے، دھوکہ نہ کھائیے۔ پڑھیے صلوات۔ تو یہ دنیا عبرت کا مقام ہے۔ تو بہرحال کہ آپ دیکھیں کہ ایسے افراد تھے کوفے میں کہ 18,000 تھی، لیکن آخرکار جو ہے جناب مسلم تنہا ہو گئے۔ لیکن اسی کوفے میں جناب حبیب نے مظاہر، جب ایسے حالات ہو گئے، جناب حبیب نے خود اپنے غلام سے کہا کہ دیکھو حالات اچھے نہیں ہیں، لہذا سواری لے کر چلو، ایک منزل پہ رکے رہنا۔ کوفے کے حالات جو وہ اچھے نہیں تھے، لہذا کہا کہ ایک منزل پہ رکے رہنا۔ اب اس کے بعد جب جناب حبیب پہنچے تو کیا دیکھا؟ غلام ہے۔ کہا کہ تمہیں آزاد کرتے ہیں۔ تو غلام نے ہاتھوں کو جوڑا کہ اب ایسے موقع پہ جو ہے آپ ہمیں آزاد کر رہے ہیں۔ اب آخرکار جو ہے غلام بھی ساتھ میں، لیکن دیکھیں کہ امام حسین نے خط لکھ کر بلایا، لیکن جب آ گئے تو اب امام حسین نے بلایا تھا اور خود امام حسین کہہ رہے ہیں کہ چلے جاؤ۔ یعنی امام حسین جو ہے یہ بتا رہے تھے کہ دیکھو یہ منزل امتحان تھا، یہاں تک آ گئے، اب اس کے بعد تم چلے جاؤ۔ جب پوچھا مولا کیوں، تو امام نے کیا کہا کہ ادھر جو ہے حیات ہے، زندگی ہے، ادھر کیا ہے؟ موت ہے۔ تو صاحب نے کیا کہا مولا آپ کہہ رہے ہیں کہ ادھر زندگی ہے، لیکن ہمارے لیے ادھر موت ہے، ادھر زندگی ہے۔ امام نے خط لکھ کر بلایا۔ اب جناب حبیب جو چلے، امام حسین نے جو خط لکھا تھا، نامہ لکھا تھا، تو بہرحال ظاہر سی بات ہے نرغیادہ ہے، گرا ہوا ہے، یزید کی طرف سے اس کے سب لشکر پہ لشکر آ رہا ہے، ادھر کوئی نہیں آ رہا ہے۔ شہزادی زینب نے کہا کہ بھیا ادھر سے سب تو آ رہے ہیں، آپ کی طرف سے کوئی نہیں آ رہا۔ امام حسین نے کہا کہ بہن زینب نرغیادہ میں گرے ہوئے ہیں، اس وقت کون آئے؟ شہزادی نے کہا بھیا بتانا ہمارا کام ہے، بلانا آپ کی بچپن کا دوست حبیب نے بتایا، خط لکھا، اس میں یہ لکھا ہم تمہیں بلاتے نہیں، لیکن ساتھ میں بہن زینب کے اب جو ابھی تو خط ملا گریا کیا۔ 12 عربوں میں یہ تھا، ایک رواج تھا کہ جب کوئی مہمان آتا تھا، کھانا کھاتے تھے تو لقمہ حلق میں اٹک جاتا تھا۔ ابھی کھانا کھا رہے تھے زوجہ،
اور لقمہ اٹک گیا تو کہا کوئی مہمان آنے والا ہے، وہی جو ہے قاصد آیا، قاصد الحسین، کہا میں حسین کا قاصد ہوں، خط کیا پڑھا صبح، بیوی نے سوال کیا، کہا امام حسین نے بلایا، کہا کیا سوچ رہے؟ کہا یہی تو سوچ رہے ہیں، مومنہ تھی جان لے رہے، کہا کہ پھر آپ بیٹھیے، کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حسین بلائے، ہم نہ جائیں، آپ جو ہے معاملے حسین کی طرف بڑے جناب ابھی، اور ادھر امام حسین نے بس آخری فکر ہے، امام حسین نے کہا کہ دیکھو میرا بچپن کا دوست آئی، ادھر کوفے سے گرد ہوا، اب جو گرد ہوا ادھر جو ہے حضرت عباس آگے بڑھے، جناب قاسم آگے بڑھے، علی اکبر آگے بڑھے، جیسے ہی حبیب آئے امام حسین نے سینے سے لگا لیا، اور جو ہے تکبیر کی آواز بلند ہوئی، جب تکبیر کی آواز بلند ہوئی شہزادی زینب نے فضہ سے کہا فضہ کون آیا؟ جناب فضہ آئی، اور آنے کے بعد سوال کیا، کہا حبیب آئے ہیں، فضہ گئی خیمے میں، کہا شہزادی حبیب آئے ہیں، ایک مرتبہ شہزادی نے کہا اے فضہ جائیے، اور جانے کے بعد حبیب کو میرا سلام کہہ دیجیے، جناب فضہ آئی اور آنے کے بعد کہا حبیب آپ کو علی کی بڑی بیٹی نے سلام کہا ہے، حبیب نے اپنے ہاتھوں کو چہرے پہ مارا، کہاں شہزادی زینب اور یہ غلام، میں کہوں گا حبیب تھوڑی دیر کے بعد آئیے، یہ عزادار آپ کو بھی کسی نے سلام کہا ہے؟ امام حسین نے کہا اے میرے لال سید سجاد، جب خانے سے چھوٹ کر جانا میرے سینوں کو میرا پروردگار اس مختصر سے آواز کو قبول فرما، کریم جو پریشان عالم کی پریشانی کو دور فرما، پروردگار عجزات کی ساتھ میں عجزات کی توفیق عنایت فرما، پروردگار جو اولاد عنایت فرما، اپنے امام محمد علیہ السلام کے ذریعے تعظیم فرما، من کے عوام سامنے تمام مرحومین جو معاملات سب کے ساتھ السلام علیکم عبد اللہ، السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم علی ابن ابی طالب، السلام علیکم فاطمہ الزہرا سید